अस्सलाम वालेकुम मतीउल्ला जान। MJ TV चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने हल्फ उठाने के फ़ौरन बाद ही चंद बड़े बड़े फ़ैसले किए हैं, अहम इजलास तलब किए हैं और हर फैसले और हर इजलास के पीछे अभी वाज़ेह तौर पे कोई मकसद तो सामने नहीं आया, मगर कुछ चीज़ें ऐसी पस पर्दा हो रही हैं जो इतनी भी पस पर्दा नहीं। सबसे अहम बात यह है कि आज 4 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जजेस कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई थी, उसको नए सिरे से तश्कील दे दिया गया है और चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने जो जस्टिस मुनीब अख्तर को उस कमेटी से निकालकर जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया था, तो नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने अब उस जजेस कमेटी की तश्कील नौ कर दी है। जैसे कि पहले हम अपने व्लॉग में बता चुके हैं कि ये जजेस कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई थी और उसके बाद जो 26वीं आइनी तरमीम आई है, उस आइनी तरमीम की वजह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो जुज़वी तौर पे जो है वो अब आइनी तरमीम की वजह से मुतासर हुआ है, मगर अभी भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर कुछ ऐसा प्रोसीजर है जो अभी भी रेलिवेंट है। तो उस हवाले से जजेस कमेटी की तश्कील बड़ी अहम है और सबसे बढ़ के ये कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था जो कि नए चीफ जस्टिस की तरफ से भी दिया गया है, जिसको भी मिले, जिसको भी समझ आए। मगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जजेस कमेटी में वापसी जो है वो एक इशारा, और ये सिर्फ वाहिद इशारा नहीं, इसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है कि नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने फुल कोर्ट का इजलास तलब कर लिया है। ये फुल कोर्ट की मीटिंग 28 तारीख को तलब की है, यानी 28 अक्टूबर को। जस्टिस मंसूर अली शाह 28 अक्टूबर को पाकिस्तान में नहीं होंगे, तो उनकी गैर हाज़िरी में कुल 15 जजेस होंगे, क्योंकि काजी फाइसा के जाने के बाद 16 जजेस से 16 में से एक जस्टिस मंसूर जो हैं वो उम्रे पे रवाना हो चुके हैं और वो 1 नवंबर को वापस आ रहे हैं। तो 28 अक्टूबर को जो है 15 जजेस की मीटिंग होगी। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग क्या होती है। ये वो कमरा अदालत में बैठने वाली फुल कोर्ट नहीं है, ये इंतज़ामी साइड के ऊपर एक फुल कोर्ट होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठ के सुप्रीम कोर्ट के कवायद में भी तरमीम कर सकते हैं और बहुत सारे अहम मामलात को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी देख सकते हैं। अभी इस फुल कोर्ट का एजेंडा उसको भी मैंने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया है ये अपने पिछले ही व्लॉग में। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो जजेस कमेटी की तश्कील नौ की गई है वो ऑर्डिनेंस के तहत ही की गई है, गो कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ऑर्डिनेंस पे एतराज़ था, मगर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और ऑप्शन ये भी रखी थी कि अगर ऑर्डिनेंस जैसा भी था तो जस्टिस काजी फाइसा को तो चाहिए था कि उनको वही जजेस रखने चाहिए थे जजेस कमेटी में जो पहले थे, मगर फिर जस्टिस काजी फाइसा ने जो है जस्टिस मुनीब अख्तर को भी उस कमेटी से बाहर कर दिया और अपनी मर्ज़ी के जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ले आए थे। तो बहरहाल फुल कोर्ट की मीटिंग 28 अक्टूबर को बैठेगी और ये फुल कोर्ट की मीटिंग इसलिए भी अहम है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद ये पहली फुल कोर्ट होगी और 26वीं आइनी तरमीम वो है जिसमें जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट अब 2 हिस्सों में अमली तौर पे तकसीम हो जाएगी। एक वो जजेस जो कि आइनी मामलात को देखेंगे यानी आइनी बेंच, और कुछ वो जजेस जो कि गैर आइनी तो नहीं मगर यकीनी तौर पे जो मामूल के जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस से अपीलें थी, क्रिमिनल और सिविल और कॉर्पोरेट, वो सारी सुनेंगे। तो अमली तौर पे 26वीं आइनी तरमीम आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की ये पहली फुल कोर्ट मीटिंग होगी और बहुत सारे मामलात को देखा जाएगा कि किस तरीके से अगर 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर अमल होना भी है तो क्या उसका असर जो है वो जो पहले वाली सुप्रीम कोर्ट थी उस पर पड़ेगा, क्या जो चीफ जस्टिस और जजेस के दरमियान जो ताल्लुकात थे, जो बैलेंस ऑफ पावर था, तो क्या उस पर कोई असर पड़ेगा। तो फुल कोर्ट मीटिंग में ये ज़रूर चीज़ें डिस्कस होंगी। और आपको बताते चलें कि फुल कोर्ट में इस वक्त जो मेजॉरिटी है ये उन जजेस की है जो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ थे और ख़ास तौर पे वो 8 जजेस बशमूल जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने मखसूस नशस्तों के केस का फ़ैसला दिया था। तो अब अगर ये मीटिंग होती है और उसमें कोई भी फ़ैसले होते हैं तो वो अंदाज़े के मुताबिक 10-5 की अक्सरियत से कुछ भी फ़ैसले हो सकते हैं
قواعد بھی بدل سکتے ہیں، رولز بھی بدل سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک فل کورٹ کی میٹنگ ہے جو کہ 28 نومبر کو بلائی گئی ہے، تو اس کی یہ اہمیت ہے۔ دوسرا اہم اور بڑا فیصلہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل 8 نومبر کو طلب کیا ہے، یعنی تب تک جسٹس منصور علی شاہ بھی واپس آ چکے ہوں گے۔ تو 8 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل ہے کیا؟ سپریم جوڈیشل کونسل ایک آئینی ادارہ ہے جس کے ذریعے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کے خلاف اگر کوئی شکایت پہلے آتی تھی تو اس کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کرتی تھی، انویسٹیگیٹ کرتی تھی۔ اور پھر ہم نے حال ہی میں دیکھا جسٹس مظاہر نقوی کو سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے عہدے سے ان کا عہدہ ختم کر دیا اور ان کے عہدے سے ان کو ہٹا دیا تھا۔ اور یہ ایسی سزا ہے کہ جس میں پھر آپ کو پینشن اور مراعات بھی نہیں ملتی۔ جب آپ کو کسی بھی الزام میں کرپشن اور مس کنڈکٹ کے الزام میں برطرف کیا جائے اعلیٰ عدالت سے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے تو پھر آپ کو پینشن اور مراعات بھی نہیں ملتی اور آپ اپنے نام کے ساتھ جسٹس بھی نہیں لکھوا سکتے۔ تو یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 8 نومبر کو کیوں طلب کیا گیا ہے؟ ابھی تو نئے چیف جسٹس آئے ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی، اور انہوں نے آتے ہی جوڈیشل کونسل کا اجلاس کیوں طلب کیا؟ یہ بڑا اہم ہے۔ اور اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس میں سپریم جوڈیشل کونسل کی جو ترکیب ہے یا ترتیب ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تاہم ایک اختیار کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ اختیار یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پہلے صدر کی طرف سے جو ریفرنس آتا تھا کسی جج کے خلاف یا شہری کی طرف سے کمپلینٹ آتی تھی تو اس کے اوپر سو موٹو سپریم جوڈیشل کونسل لے لیتی تھی۔ تو اب ایک اور فورم 26ویں آئینی ترمیم میں بنایا گیا ہے جس کی سفارش پہ یا جس کی شکایت پہ یا جس کے ریفرنس پہ کسی بھی جج کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، اور وہ فورم ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججوں کی تعیناتیاں کرتا ہے، تو اس کو ایک اختیار یہ بھی دے دیا گیا ہے اب 26ویں آئینی ترمیم میں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہائی کورٹ کے ججوں کی کارکردگی کا بھی جائزہ لے گا، اور اگر ہائی کورٹ کے ججز نے اپنی کارکردگی نہ دکھائی، اب اس کارکردگی کا معیار بھی آبویسلی طے ہوگا، تو پھر جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ اس جج کے خلاف کارروائی کر سکے گا، اور اس کی سفارش کے اوپر جو جج ہے اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کو طلب کیا جائے گا، اس کی انکوائری ہوگی اور اس کے عہدے سے اس کو سپریم جوڈیشل کونسل ہٹا بھی سکے گی۔ تو اب یہ 8 نومبر کو جو میٹنگ ہو رہی ہے تو پہلا تو سوال یہی ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا کسی جج کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے، اور اگر یہ میٹنگ بلائی جا رہی ہیں تو پھر یقینی طور پہ بہت ساری درخواستیں پہلے جو دائر ہوئی ہیں کچھ ججوں کے خلاف وہ ٹیک اپ ہوں گی، یا وہ انکوائریز اگر کوئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں کوئی انکوائریز اگر مارک ہوئی ہیں، ان انکوائریز میں اگر چیزیں ریکارڈ پہ آئی ہوئی ہیں، فائلوں پہ ہیں، تو ان انکوائریز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے تو وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ وہ کیوں اہم ہے، کیوں 8 نومبر کو یہ میٹنگ رکھی گئی ہے، یہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں جو تھے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو تھے وہ جوڈیشل کونسل کے ممبر تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ جو ایک چیف جسٹس کی جو ووٹ ہوتی تھی، کیونکہ اس میں بھی اکثریت سے فیصلے ہوتے تھے، تو جو چیف جسٹس کی ووٹ تھی وہ بالکل ہی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے مخالف ہوتی تھی، تو اس لیے کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوتی تھی۔ مگر چیف جسٹس کو یہ اختیار ضرور ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی جوڈیشل کونسل کے ممبر کو کسی جج کے خلاف جو شکایت آتی ہے وہ انکوائری کے لیے مارک کر دیتا تھا۔ تو ہو کیا رہا تھا کہ ٹیکنیکلی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس پہلے وقت میں چیف جسٹس عامر فاروق اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ان کی سپورٹ تھی، تو یہ میجارٹی میں تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جانے کے بعد اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو آ گئے ہیں، تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، اب تکنیکی اعتبار سے اگر دیکھا جائے اگر یہ 3 ججز کسی بھی معاملے پہ ایک رائے دے دیں تو یہ اکثریت بن جائے گی، اور لگ بھی یہی رہا ہے کہ یہ جن حالات سے یہ تینوں ججز گزرے ہیں تو ان کے بعد اگر چیف جسٹس عامر فاروق یا چیف جسٹس ہاشم کاکڑ بلوچستان ہائی کورٹ کے جو سینئر ترین ہائی کورٹ کے ججز ممبر ہوتے ہیں ان کے مطابق، اگر یہ
اپنی رائے مختلف بھی رکھیں تو یہ اقلیت میں ہوں گے. تو جوڈیشل کونسل میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کون سا فیصلہ ہے یا ایسی کون سی کارروائی ہے جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اپنی اکثریت کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں یا پھر ختم بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں، اب آپ کو میں جو ایک اصل امکان ہے میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ اس سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر چیف جسٹس قاضی فائزہ کے دور میں بہت سے ججوں کے خلاف شکایات آئی تھی، اور اس میں سر فہرست جو تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز تھے، جن میں جسٹس محسن اختر کیانی تھے، جسٹس طارق محمود جہانگیری تھے، اور شاید 2-3 ججز اور بھی تھے. مگر اس کے علاوہ چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف بھی جو ہے ایک شکایت تھی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو اب لگتا یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جتنے بھی اس طرح کی شکایات ہیں، یہ جو ہر شہری اٹھ کے ڈال دیتا تھا، جیسے وہ جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف ایک شکایت ایک ایڈوکیٹ وقاص ملک صاحب نے کوئی ڈالی ہوئی تھی، اور وہ عجیب و غریب شکایات اور بھی بہت ساری تھیں. تو ان تمام شکایات کو حتمی طور پہ سپریم جوڈیشل کونسل سے ان کا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ جب تک وہ شکایات پینڈنگ ہوتی ہے نا ججز کے خلاف، تو کبھی میڈیا میں ایک ذکر کرتا ہے جی آپ کے خلاف تو کرپشن کا ریفرنس ہے، آپ کے خلاف تو یہ شکایت ہے، تو ججز جو ہیں ان کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا 8 نومبر کو اجلاس بلایا گیا ہے، اس کا 2 مقصد ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جو ڈیسک ہے نا اس کو کلیئر کرے، تاکہ جو جوڈیشری ہے جس کی بدنامی ہوتی ہے، شکایات دائر ہو جاتی ہیں، لوگ انٹرویوز بھی دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ بھی ہوتی ہے، اور شکایات ٹیک اپ نہیں ہوتی، اور وہ لمبے عرصے تک شکایات پڑی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے عدلیہ کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوتی ہے، جج کے اوپر بھی ایک پریشر ہوتا ہے کہ میرے خلاف کوئی شکایت آئی ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی تمام جو فریولس اور فضول قسم کی شکایات ہیں ان کا ایک ہی دفعہ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ کرے گی، تاکہ کم از کم ان شکایات کو بنیاد بنا کے نہ تو میڈیا میں کوئی ٹرولنگ ہو سکے، اور نہ ہی کسی ہائی کورٹ کے جج پہ کوئی سپریم جوڈیشل کونسل کا ممبر جو ہے وہ دباؤ ڈال سکے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی فریولس جو کمپلینٹس ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ نے اپنے دور میں جس قسم کی بھی انکوائریاں مار کی تھی، ایک تقریر میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے تو 100 کے قریب جو ہے ہم نے کیسز میں انکوائریاں مار کر دی ہیں. تو ان انکوائریوں کا سٹیٹس جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. تو یہ ایک تو وہ کمپلینٹس کا مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ ایک قسم کا بوجھ ہے، ایک برڈن ہے، ایک لائبلٹی تھی جو اس طرح کی فریولس اور فضول لٹیگیشنز ہیں ان کو ختم کرنا. دوسری اہم بات جو یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ایک اور اختیار بھی ہوتا ہے، اور بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ آئینی اختیار ہے، اور وہ اختیار ہے ججوں کے لیے، اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے لیے ضابطۂ اخلاق بنانا. آپ کو یاد ہوگا جب جنرل مشرف کا 3 نومبر 2007 کا جو پی سی او آیا تھا ایمرجنسی پلس، اس پی سی او کے اوپر بہت سے ججز نے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں نے حلف اٹھا کے وہ جج بن گئے تھے، اور بعد میں 31 جولائی 2010 کی 9 کی ججمنٹ تھی جس میں ان تمام ججز کو جنہوں نے پی سی او پہ حلف اٹھایا تھا جنرل مشرف کے، ان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا. سپریم کورٹ کی 11 ججوں کی ججمنٹ تھی، اور اس کے بعد ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی چلائی گئی تھی، کیونکہ 3 نومبر 2007 کو جب فرمان جنرل مشرف نے جاری کیا تھا تو اسی دن سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا تھا کہ کوئی بھی حکمران جو اہلکار ہے، حکومتی اہلکار ہے، کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی جج اور کوئی بھی کور کمانڈر وہ اس پی سی او کی پابندی نہیں کریں گے. لیکن اس حکم پہ عمل نہیں ہوا، تو کم از کم ججوں کے خلاف تو توہین عدالت ہو گئی تھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے، اور ان کو اپنے عہدوں سے جانا پڑا، اور معافیاں بھی مانگی تھی ان ججوں نے بعد میں. تو ہوا کیا کہ بعد میں سپریم جوڈیشل کونسل نے پھر ایک میٹنگ کی، اور پھر اپنے ضابطۂ اخلاق میں سپریم جوڈیشل کونسل کے کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ جملہ ڈلوایا کہ کوئی بھی جج اگر کسی بھی پی سی او ٹائپ کسی بھی چیز کے اوپر حلف اٹھائے گا تو وہ سنگین مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوگا، اور اس کو اس کے عہدے سے ہٹایا جا سکے گا. تو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا ضابطۂ اخلاق اس میں ترمیم کریں اور ترتیب دیں. تو اب ایسی کون سی ضرورت پڑ گئی کہ جس میں سپریم جوڈیشل کونسل اپنا ضابطۂ اخلاق بنا سکتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے جب وہ خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کے نام، اوریجنلی جو خط تھا وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے نام تھا، اور اس میں بظاہر
اپنے ہی چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف شکایت تھی کہ ہم ان کو بتاتے رہے کہ ہمارے ساتھ خفیہ ادارے کیا کر رہے ہیں، اور یہ 2023 مئی سے یہ سلسلہ چل رہا تھا اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس خط کے بعد سپریم کورٹ نے، آپ کو یاد ہے، پہلے تو شہباز شریف سے چیف جسٹس قاضی فائز کو بڑا شوق تھا ملاقات کا، اس وقت انہوں نے مل کے ایک سرکاری کمیشن بنا دیا۔ جب بہت زیادہ آگے سے رد عمل آیا کہ یہ کیا مذاق ہے، اپنے ججوں کو آپ سرکار کی اسی سرکار کے کمیشن سے تحقیقات کر رہے ہیں ان الزامات کی کہ جس سرکار کی ایجنسیوں پہ الزام ہے، تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز کو مجبوراً فل کورٹ بنانی پڑی، سو موٹو نوٹس لینا پڑا، اور اس فل کورٹ کے اندر جب سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت بھی قاضی فائز جو ہے کوئی ٹھوس اقدام کرنے کی حامی نہیں تھے، اور جس طریقے سے وہ عدالت کو چلا رہے تھے اس سے لگ رہا تھا کہ وہ بالکل بچھے ہوئے ہیں اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ جرت کے ساتھ اپنے ججوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اسی بات کی طرف جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اپنے آخری خط میں اشارہ کیا کہ قاضی فائز نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، بلکہ عدلیہ میں مداخلت کے دروازے کھولے۔ تو بہت کچھ کہا جسٹس منصور علی شاہ نے۔ تو بہرحال جب فل کورٹ بن گئی، قاضی فائز نے بنا دی تھی، تو اس میں پھر قاضی فائز نے بجائے اس کے کہ متعلقہ خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کو یا اداروں کو نوٹس جاری کرتے، انہیں طلب کرتے اور فل کورٹ اس کی تحقیقات کرتی، تو قاضی فائز نے تجاویز مانگنی شروع کر دی تھی کہ چلیں آئندہ کے لیے بتائیں گے کیا تجاویز ہونی چاہیے۔ تو پھر ہائی کورٹوں نے بھی اور جو دوسرے ججز تھے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے بھی چاروں صوبوں کی، انہوں نے تجاویز دی تھی اور مزید انکشافات بھی کیے تھے کہ کس طرح خفیہ ادارے ان کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ تو ان تجاویز میں کچھ تجاویز ایسی بھی آئی تھی کہ جب ججز کو اگر کوئی خفیہ ادارے کا اہلکار رابطہ کرتا ہے تو یہ ججز کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کے ضابطہ اخلاق کا اور کنڈکٹ کا حصہ ہے کہ وہ فوری طور پہ اپنے سپیریئر کو انفارم کریں، اور یہی چیز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی طرف سے بھی پھر بعد میں تجاویز کی صورت میں بھی آئی۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل 8 نومبر 2024 کو ملنے جا رہی ہیں، ایک تو وہ جتنے فضول قسم کی شکایات ہیں ان کو ڈیسک سے کلیئر کریں گے، اور دوسرا اپنے ضابطہ اخلاق میں ایک مخصوص جو ہے ترمیم کریں گے، اور وہ ترمیم یہی ہوگی کہ اگر کسی بھی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جج کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے، یا ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے، یا ایون سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو یہ مس کنڈکٹ ہوگا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا ہائی کورٹ کے اس مانیٹرنگ جج کا جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ ہائی کورٹ کے ججز کا مس کنڈکٹ ہوگا کہ اگر انہوں نے فوری طور پہ قانون کے مطابق کارروائی نہ کی، یا متعلقہ افسران کو آگاہ نہ کیا، یا چیف جسٹس آف پاکستان کو آگاہ نہ کیا۔ تو یہ اگر ضابطہ اخلاق میں یہ چیز سپریم جوڈیشل کونسل 8 نومبر کو ڈال دیتی ہے، تو پھر جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں اور جو ہائی کورٹس میں بددلی قاضی فائز عیسیٰ جیسے چیف جسٹس نے پھیلائی تھی اپنی بزدلی کے باعث، کمزوری کے باعث، اس بددلی کو ختم کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے حلف اٹھانے سے ایک دن پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ میں صرف ہائی کورٹ ہی نہیں، میں بلکہ ڈسٹرکٹ کے جوڈیشری کے ساتھ بھی کھڑا ہوں گا۔ تو اگر جوڈیشل کونسل جو ہے اپنے ضابطہ اخلاق میں یہ چیز ڈلوا دیتی ہے کہ کسی ڈسٹرکٹ جج کو بھی اگر کسی بھی طرف سے دباؤ آیا ہے، مداخلت ہوئی، اور ہائی کورٹ کے متعلقہ مانیٹرنگ جج نے یا چیف جسٹس نے کچھ نہ کیا، تو پھر وہ بھی چیف جسٹس بھی اور ہائی کورٹ کا مانیٹرنگ جج بھی مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوں گے، اور انہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی پاداش میں ان کو اب ان کے عہدے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ دو کام ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے، کیونکہ بظاہر تو اس اجلاس کی یہی اہمیت ہے کہ یا تو وہ فضول قسم کی شکایات ختم کریں گے، اور پھر اس کے بعد ضابطہ اخلاق کے اندر، جیسا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو ہے اپنی الوداعی ریفرنس کی تقریر میں کہا تھا کہ ہم ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ بڑا اسٹرانگ میسج جائے گا اگر ضابطہ اخلاق کے اندر یہ چیز آ گئی اور ہائی کورٹ کے ججز کو جواب دہ بنایا گیا کہ آپ نے تحفظ دینا ہے اپنی متعلقہ عدلیہ کو اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو۔ تو یہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ کا جو ایک ممکنہ ایجنڈا۔ یہ میں کوئی انفارمیشن کی بات نہیں کر رہا، یہ کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ جوڈیشل کونسل کا کام کیا ہے اور کیوں اتنے جلدی اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ دوسری بات، یہ جو ایڈمنسٹریٹو اینٹی ٹیررزم کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو ججز کی میٹنگ ہے۔ اب جو انسداد دہشت گردی عدالت جو ہوتی ہے، تکنیکی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے
اس حوالے سے کچھ کنفیوژن ہے کہ اس کی نگران عدالت کون ہے. بظاہر تو یہ پروونشل کورٹس ہیں اور جو متعلقہ ہائی کورٹس ہیں یہ ان کے انڈر آتی ہیں, لیکن اس میں وفاقی حکومت کی, کیونکہ یہ فیڈرل لیجسلیشن کے تحت یہ عدالتیں بنائی گئی ہیں, تو اس میں لا منسٹری اور وفاقی حکومت بھی انوالو ہوتی ہیں. تو سپریم کورٹ جو ہے وہ ان اینٹی ٹیررزم کورٹس کے ججز کی جواب طلبی جو ہے وہ کیسے کر رہی ہیں, وہ اس حساب سے کر رہی ہیں کہ جس طریقے سے سابق چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے کچھ ماڈل کورٹس بنائی تھی اور پھر وہ ماڈل کورٹس کی نگرانی بھی براہ راست خود کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک اور فورم ہے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کا فورم, نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی, جس میں تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اور پھر وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان یہ سارے اس کے ممبر ہوتے ہیں. تو اس فورم کے ذریعے بھی ایک پالیسی ترتیب دی جاتی ہے اور ماضی میں بھی دی جاتی رہی ہے. تو اب جو اینٹی ٹیررزم ایڈمنسٹریٹو ججز کی میٹنگ بلائی گئی ہے, ان سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ 7 تاریخ کو ان کی میٹنگ ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, ایڈمنسٹریٹو ججز کی میٹنگ. یہ وہ ایڈمنسٹریٹو ججز ہیں جو اپنے ماتحت جتنے بھی انسداد دہشت گردی عدالتیں ہیں ان کے اعداد و شمار, کتنے کیس دائر ہوئے, کتنوں کا فیصلہ ہوا, کتنا ٹائم لگ رہا ہے, یہ سارے اعداد و شمار ان کے پاس ہوتے ہیں. مگر یہ 8 نومبر کو جوڈیشل کونسل کی میٹنگ سے پہلے 7 نومبر کو جو ان کی میٹنگ بلائی ہے اینٹی ٹیررزم ایڈمنسٹریٹو ججز کی میٹنگ, تو اس کا مقصد صرف یہ کارکردگی جانچنا نہیں ہے, اس کا مقصد ایک اور بھی ہے, اور وہ مقصد یہی ہے کہ ان ایڈمنسٹریٹو ججز سے یہ بھی معلومات اکٹھی کی جائیں کہ جس طرح آپ کو یاد ہے کہ ملک شہزاد احمد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے جب, تو ان کے ماتحت ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج تھے محمد عباس سرگودا کے, ان کو جس طریقے سے خفیہ اداروں نے ہراساں کیا تھا تو انہوں نے پوری وہ تفصیلات جو ہیں اپنے خط میں لکھ کے ملک شہزاد احمد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو دی تھی. اب ملک شہزاد احمد سپریم کورٹ کے جاتے ہیں, اور پھر اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد نے وہ تمام تفصیلات قاضی فائزہ کی فل کورٹ کے سامنے بھی رکھی تھی, مگر اس پہ قاضی فائزہ کو پھر بھی کوئی جنبش نہ ہوئی. تو بہرحال یہ جو ان کو بلایا جا رہا ہے ایک دن پہلے, اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان سے معلومات حاصل کی جائیں کہ کس لیول کی مداخلت ہے اور وہاں پہ کیا معاملات ہو رہے ہیں اور ان کی کیا تجاویز ہیں. تو یہ جو 7 تاریخ کو میٹنگ ہے یہ بھی بڑی اہم ہے, جہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ججز سے یہ معلومات اکٹھی کی جائیں گی کہ کس لیول کی مداخلت ہو رہی ہے اور اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اور پھر 7 تاریخ کو یہ اکٹھی کی گئی معلومات جو ہیں 8 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھی جائیں گی, جس کی بنیاد پہ سپریم جوڈیشل کونسل اپنے ضابطۂ اخلاق میں وہ ایک جو شک کا ممکنہ طور پہ, میں کہہ رہا ہوں ممکنہ طور پہ اضافہ کر سکتی ہے کہ کوئی بھی جو متعلقہ جج ہے ایڈمنسٹریٹو, اگر ہائی کورٹ پہ مانیٹرنگ ہے یا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے, اس پہ لازم ہوگا کہ وہ اپنے ماتحت کے ساتھ اگر کسی نے کوئی بدماشی کی ہے, کوئی ڈراوا ہے, کوئی دھمکی دی ہے, تو وہ فوری طور پہ اس پہ ایکشن لے, اپنے ماتحت کے ساتھ کھڑا ہو اور قانون کے مطابق ان اداروں کے خلاف, اس شخص کے خلاف بھی کارروائی کرے, اور پھر متعلقہ جو ان کے اوپر جو سپیریئر ہیں جیسے سپریم کورٹ ہیں ان کو بھی آگاہ کیا جائے. تو یہ بڑی اہم ہو جائے گی یہ میٹنگ بھی کہ یہاں سے کیا نئی معلومات ملتی ہیں, کیا تجاویز ملتی ہیں, جن کو سپریم جوڈیشل کونسل میں ضابطۂ اخلاق کی ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ سامنے لایا جائے گا. اور پھر یہ وہ بڑا سٹرونگ میسج ہوگا ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو, جس کے حوالے سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بڑے واضح طور پہ اور ٹھوس الفاظ میں کہا کہ وہ اپنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. تو بہرحال جی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو کمیٹی ہے وہ تو آپ سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ ریکانسٹیٹیوٹ بھی ہو گئی ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو فل کورٹ کی میٹنگ ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ قواعد میں تبدیلی کر کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو آرڈیننس کے ذریعے تبدیلی کی گئی تھی, یہ فل کورٹ جو ہے آئین کے تحت آرٹیکل 191 کے تحت آرڈیننس سے لائی گئی تبدیلی کو ایک بار پھر تبدیل کر سکتی ہے اپنا آئین کا اختیار جو آرٹیکل 191 ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے, اور جو آرڈیننس میں کہا گیا تھا اس کو وہ رد تو نہیں کر سکتی, لیکن کیونکہ آئین نے بھی فل کورٹ کو اختیار دیا ہے سپریم کورٹ کو کہ اپنے قواعد میں تبدیلی کرے, تو پھر فل کورٹ بیٹھ کے یہ آئینی طور پہ یہ ضرور فیصلہ کر سکتی ہے کہ اب جو پرانی والی ججز کمیٹی ہے وہ بحال ہو چکی ہے.
تو یہ ہیں بڑے اہم واقعات اور بڑا سٹرونگ میسج میں سمجھتا ہوں ابھی تک نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے دیا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ جب جسٹس منصور علی شاہ واپس آئیں گے تو بظاہر وہ ڈی جورے تو نہیں مگر ڈی فیکٹو چیف جسٹس کے طور پہ ضرور اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے۔ اور جو سب سے بڑا چیلنج، جیسے کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا ہے کہ اب دیکھنا ہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس کب بلایا جاتا ہے، اور میں نے جیسے پچھلے ولاگ میں بھی کہا کہ بظاہر 26ویں یعنی ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا ہے، کچھ درخواستیں آلریڈی آ چکی ہیں، ان کے اوپر جب تک حکومت اور سپریم کورٹ کے ججز کے جو جوڈیشل کمیشن کے نمائندے ہیں ان میں کمیشن سے باہر کوئی معاملہ طے نہیں ہوتا، تو اس وقت تک شاید جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ بلایا جائے۔ اور معاملہ طے کیسے ہوگا اس پر بھی میں بات کر چکا ہوں کہ وہ ایسے ہی ہوگا کہ جو جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی اکثریت ہے وہ اس بات سے اتفاق کر لے کہ آئینی بینچ اگر کوئی بنتا بھی ہے تو وہ فل کورٹ کا آئینی بینچ ہوگا جس کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم جائے گی۔ سماعت کے لیے اور حکومت کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک نہ ایک بار تو 26ویں آئینی ترمیم کا جائزہ کسی نہ کسی آئینی بینچ نے تو لینا ہے، اور اگر حکومت نے وہ آئینی بینچ جو ہے وہ فل کورٹ کی صورت میں نہ مانا اس کی اکثریت جوڈیشل کمیشن میں، تو پھر سپریم کورٹ کے ججز اگر وہ اجلاس میں نہیں آتے تو پھر سپریم کورٹ کے جو 3 سینئر ترین ججز ہوں گے اور ایک چیف جسٹس، وہ اگر چاروں جو ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے لکھ دیا بس ٹھیک ہے، کوئی اگر نہیں بھی آتا تو آپ فیصلے کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ فیصلے کریں، پھر بینچ بنائیں، تو پھر یہ کتنی بے عزتی کی بات ہوگی، پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوگی کہ ججز نے تو جوڈیشل کمیشن میں آنے سے انکار کر دیا اور اب سیاستدان بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں کہ کون سا کیس کون سا جج سنے گا۔ تو ضروری ہے کہ حکومت اس حوالے سے لچک کا مظاہرہ کرے، اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس پھر اس کے بعد جب بلایا جائے تو کم از کم ایک بار فل کورٹ میں 26ویں یعنی ترمیم کا جائزہ ضرور لیا جائے، اور فل کورٹ کے اندر جو موجودہ اسٹرینتھ ہے 10 اور 5 کی اکثریت ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے ساتھی ججوں کی ہے جنہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا۔ اگر حکومت اس سے پہلے سپریم کورٹ کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اضافہ کر سکتی ہے، وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کر سکتی ہے، اور اس حکومت سے تو کوئی توقع نہیں ہے، وہ آرڈیننس کے ذریعے بھی کر سکتی ہے۔ تو 4-5 ججز اور لے آئے اور پھر اس کے بعد شاید حکومت کہے کہ اب ٹھیک ہے، اب ہمارا جو ہے وہ 10-1 اور 10-1 مطلب برابر کی بیلنس ہو گئی ہے فل کورٹ، تو اب فل کورٹ آئینی بینچ کے طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کا جائزہ بھی لے۔ تو یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ آنے والا جو ویک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بلکہ آنے والے کچھ ہفتے بڑے امپورٹنٹ ہیں جس میں یہ واضح ہو جائے گا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو جو حکومت نے چیف جسٹس بنایا ہے تو کیا وہ اپنے پیش رو قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کسی حکومتی ایجنڈے کو پرسو کریں گے، یا پھر ایک انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس کی طرح اپنی سپریم کورٹ، اپنی عدلیہ اور اپنے ججوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔